बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 4 चीज़ों पर बात करते हैं: इलेक्शन डिले पर, कोर्ट्स पर, नवाज शरीफ फैक्टर और फिर पीटीआई फैक्टर। सबसे पहले डिले पर बात कर लें। इसमें अब तकरीबन एक यकीनी सूरत हाल है कि इलेक्शंस डिले होंगे। उसकी वजह यह है कि जो आरओज़ हैं तो उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने ये सस्पेंड कर दिया ऑर्डर के पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी रिटर्निंग ऑफिसर्स, और प्ली थी पीटीआई की तरफ से। वो भी दिलचस्प बात है कि सेनेटर अली ज़फ़र कह रहे हैं जी हमारी तरफ से कोई नहीं था, और जो दूसरे लॉयर हैं इनके अबू ज़र वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई ही की तरफ से मुझे कहा गया था, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि पंजाब गवर्नमेंट के नहीं लेंगे हम आरओज़, बिकॉज़ वो उससे यानी धांधली के चांसेस हैं, बिकॉज़ ये पंजाब जो गवर्नमेंट है उसके जितने ऑफिसर्स वगैरह हैं दे विल गो अगेंस्ट पीटीआई, यानी कि इन सो मैनी वर्ड्स, तो सो मैनी वर्ड्स यानी कि दिस इज़ द इम्प्लिकेशन। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनका जो ऑब्जेक्शन थी उसको उन्होंने अपहोल्ड किया और कहा कि जो ओरिजिनल था डिसीजन के एडमिनिस्ट्रेशन देगी उस पर वो सस्पेंड कर दिया, विच मीन्स अब आरओज़ कहाँ से आएंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले कह दिया था कि जुडिशल ऑफिसर्स हम नहीं देंगे, हमारे पास हैं भी नहीं और कंट्रोवर्शियल हो जाता है। सिमिलरली पेशावर हाई कोर्ट भी कह चुका है कि हम नहीं देंगे आरओज़, अपने ऑफिसर्स नहीं देंगे जुडिशल ऑफिसर्स। अपेरेंटली अब खबर बलूचिस्तान ने जवाब देना है। तो एक तो अब जो भी अगर एक प्रोविंस भी कहे नहीं तो उसके नतीजे में यू कांट होल्ड द इलेक्शंस, राइट। सो बिकॉज आपके पास आरओज़ नहीं होंगे, तो अब वो आरओज़ वाला मामला लेके ये पहुंचेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ क्योंकि दे हैव टू टेल द चीफ जस्टिस ने का जो ऑर्डर था पिछला कि 28 को इलेक्शंस होंगे, उसमें ये कहा था 8 फरवरी को उसमें ये लिखा था कि कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास लाएं। सो ये फॉलो करते हुए प्रॉब्लम ले जाएंगे वहाँ। एक तो ये हुआ। दूसरा, सिक्योरिटी के हवाले से अभी तक वी नो के कोई कंफर्म्ड जवाब नहीं आया फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री के ये जो इनको चाहिए फोर्सेस से लोग, और अपेरेंटली 2 लाख से ज़्यादा नफरी की ज़रूरत है इनको। कहने का पीएम कह चुके हैं इन रीसेंट इंटरव्यू के जी वो पता मिल जाएगा जवाब, अभी नहीं मिलेगा, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये वो। तो वो भी मामला जो है अभी इस वक्त हटाई में है। और जो बाय लॉ 54 या 56 डेज पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना होता है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ही नहीं हो पा रहा। वो होना चाहिए था दिसंबर 14-15 तक, अगर 8 फरवरी की डेट रखनी थी तो। और वो कह रहे हैं, आई एम श्योर वो दे आर गोइंग टू से कि जी हम किधर से अनाउंस करें शेड्यूल। अगर शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे, नॉमिनेशन पेपर्स लेगा कौन, उसमें आरओज़ वगैरह का रोल होता है। तो बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है कि अगर आप लॉजिस्टिक्स को लें इलेक्शन के, छोड़ दें इस वक्त सियासत को, सबको अलग कर दें, बट जस्ट द लॉजिस्टिक्स ऑफ होल्डिंग द इलेक्शंस, उसमें लग रहा है कि ये तो इलेक्शंस कैसे हो ही नहीं सकते। ये वजूहात हैं कि जी इधर भी स्टम्प्ड, इधर भी स्टम्प्ड, इधर भी। तो इलेक्शंस अब डिले हो रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। 99% तो कह सकते हैं कि ये इलेक्शंस डिले होंगे। फिर रमज़ान भी आ जाएगा, तो हमने जो सुना है वो ये कि जी अप्रैल से पहले नहीं होंगे इलेक्शंस। चलें, एक तो ये बात हो गई। अब चलते हैं कोर्ट्स पे। कोर्ट्स के हवाले से ये जो केसेस चल रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के जो केसेस हैं, उसमें कहा गया था कि जेल में जब हेयरिंग होगी तो ओपन ट्रायल होगी, फैमिली को भी इजाज़त होगी। फैमिली को तो बाहर इजाज़त है, उन पर ये कतगन लगाई कि बाहर जाके बोलेंगे नहीं। दूसरा ये कि मीडिया पे पाबंदी है कि मीडिया अंदर नहीं जा सकता। तो जो ओरिजिनली हाई कोर्ट का फैसला था वो जाके ऑन द ग्राउंड अडयाला में वो फॉलो नहीं हो रहा, तो ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो है उसको कहा जा रहा है कि उसको जी इनफैक्ट इट इज़ ऑन द वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप ये देखना चाहते हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सब की सब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, यू कैन वॉच एवरीथिंग दैट इज़ हैपेंड देयर। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आई मीन द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक इस हवाले से इलेक्शंस के हवाले से। और दूसरा जो
ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے کہ سویلینس کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگی، اس پر ظاہر ہے بہت سے سوال اٹھے ہیں. حالانکہ یہ ہم آپ کو کہتے چلیں کہ ٹیکنیکلی جو بھی کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، تو وہ کہ بھئی پہلے چیف جسٹس نہیں سوری بینچ نے کیا کہ جی جو فیصلہ ہے پہلا کہ ٹرائل نہیں ہو سکتے اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کو ان ابینس رکھا ہے، اور وچ مینس کہ جب تک ہیئرنگ، اب اگلے مہینے شاید ہیئرنگ، تو اس کی جب ہیئرنگ ہوگی اور اس پہ فیصلہ جب تک نہیں آئے گا تو جب تک ملٹری کورٹس کین ٹرائی سویلینس. تو یہ دلچسپ بات اس وجہ سے بھی ہے کہ جو بینچ بنا جس نے یہ فیصلہ دیا، وہ جو خط سامنے آ گیا ہے ان کا، جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے، رجسٹرار کو خط لکھا ہے جسٹس اعجاز الاحسن نے، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے 7 کا فیصلہ ہوا تھا کہ 7 لوگوں کا بینچ ہوگا اور سینئر موسٹ ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو فالو نہیں کیا گیا. تو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انفارچونیٹلی وہ جو معاملات پہلے کے تھے کہ اٹ از ناٹ اے اسموتھ سیلنگ افیئر، یہ جو ذاتیات کا یا جو بھی وجوہات ہیں کہ یہ معاملہ پھر وہیں آ کے پھنس رہا ہے کہ جی اچھا یو سیڈ ہی سیڈ شی سیڈ، یہ کہ بھئی یہ کرنا تھا یہ نہیں کرنا تھا. اور یہ سپریم کورٹ سے سپریم ججمنٹس آنی چاہیے، سپریم لا کا نفاذ ہونا چاہیے اور سپریم طریقہ کار ہونا چاہیے چلانے کا. تو کلیئرلی مور رولز اینڈ ریگولیشنز نیڈ ٹو بی میڈ، کیونکہ یہ پھر وہیں آ کے بات پھنس گئی ہے اور یہ بات اس طرف جاری ہے اچھا جی ان کے ججز ہمارے ججز، تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اور یہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوائنٹ کی بات، ہم نے جب لوگوں سے بات کی کچھ نے کہا جی نہیں یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہوگی، بٹ واٹ ایور اٹ از، کیا بات ادھر تک آنی چاہیے کہ کورٹ کی جو پرنسپل ہے اس کا کام بائی دا کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کہ آپ قانون کا نفاذ کریں، میک شیور دیٹ ان ڈوئنگ دیٹ جسٹس از ڈسپینسڈ، وہ بڑی سیکنڈری بات ہو جاتی ہے. اور تو اس لیے اس پر جو ہیں آنریبل چیف جسٹس ان کو دیکھنا ہوگا، جو سینئر ججز ہیں ان کے حوالے سے سب کو بیٹھ کے سم بیٹر اینڈ مور افیکٹو رولز ول ہیو ٹو بی میڈ، تاکہ اس طرح کی جو ایک کنفیوژن ہے نہ ہو، بیکاز یہ دس از فیڈنگ انٹو ان اینی کیس ایک جو یہاں کیوس ہے اور ایک پولرائزیشن ہے. اور یہ اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ. جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کا تعلق ہے نواز شریف فیکٹر سے. جو اب نواز شریف فیکٹر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح سے ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ جی یہ جو نواز شریف صاحب کو چھوٹ مل گیا، مطلب ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کی تقریر پہ بڑی بات ہو رہی تھی. بات یہ کہ ایز فار ایز the question of courts is concerned and justice is concerned، یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے لا کو انفورس کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے سپریم کورٹ کی فنکشننگ ہے، وہ ہمیں لگتا ہے وہ بات سیکنڈری ہے. کیونکہ جو پرائمری بات ہے، اور بار بار اس کا ایویڈنس آ رہا ہے، جو پرائمری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کہ ججز استعمال ہوئے ہیں یا استعمال ہونے دیا اپنے آپ کو، یا پریشر جو بھی کچھ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اصل بات تو میرٹ آف لا کی تو ہے ہی نہیں. اصل بات ہے دا میسنگ اپ آف دا سپریم کورٹ ود دا سپریم کورٹ ججز، جو کہ سم آف دا ججز جو کہ بات سامنے آ گئی. اب ایک کیس میں بلایا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، بلایا ہے ان کو، جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، اور دو تین اور بریگیڈیئرس کو بلایا ہے. ISI کے جو بریگیڈیئر ہیں ان کو بھی بلایا ہے، ڈیٹ کمانڈر پراببلی. تو یہ جو معاملات ہیں وہ آپ کو اس بیسک ریالٹی پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جو ہے کہ ایوری تھنگ از مینیپولیٹڈ. اچھا ایک مینیپولیشن ہو رہی ہے تو اب آپ کہیں جی اچھا ذرا چیک کریں کہ قانون کس طرح سے کس طریقے سے اس کا نفاذ ہو رہا ہے. آپ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن بات پھر اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو پھر وہ بات جھوٹی ہو جائے گی. کیونکہ
اصل تو بات ہے کہ ہاؤ از the judiciary and parts of the judiciary how are they being manipulated. اب نواز شریف صاحب جب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، سسیلین مافیا کیا، یہ ہوا وہ ہوا، اب دیکھو جی کتنا ظلم میرے ساتھ ہوا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، پبلک کے ساتھ ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا، تو اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کتنا ظلم ہے، کتنی جاتی، مجھے بھی سزا، آپ کو بھی سزا. اچھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں تو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں جی کیا وہ بات کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ چور ہیں، یعنی جو ان کے خلاف ہے. اب ان کو تو ہمارا جواب یہی ہے کہ جو اب بھری تو کورٹ نے کیا ہے، تو یا وہ غلط تھا یا اب غلط تھا، یا کورٹس اس وقت صحیح تھے یا اب صحیح ہیں، یا اس وقت غلط تھے اور اب صحیح ہیں. لیکن یہ تو آپ اس میں بھنور میں اب پھنستے رہیں گے کیونکہ اصل اس ایشو کا جو ایک ہی جواب ہے نا، اس ایشو پہ ایک ہی معاملہ ہے جوڈیشری کو انڈر پریشر لانا، جوڈیشری کو استعمال کرنا، جوڈیشری کا استعمال ہو جانا. اور پھر کون کرتا ہے استعمال جوڈیشری کو، کس کس وقت پہ کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے. علاج پہ ابھی ہم آتے ہیں آخر میں. دوسرا جو معاملہ ہے، یہ تو نواز شریف فیکٹر. نواز شریف صاحب تو اپنی ہی از ڈوئنگ ہز پالیٹکس ایز ہی بیسٹ انڈرسٹینڈ. پچھلی دفعہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب وہ کہہ رہے ہیں میں تو اپنی کرسی پہ واپس آنا ہے، جو مرضی کسی اور کے ساتھ ہوتا آئی ڈونٹ کیئر. جب عمران خان صاحب تھے وہ کہتے ہیں میری کرسی مجھے پسند ہے، جو مرضی ہو جائے اوروں کے ساتھ آئی ڈونٹ کیئر. ان کو تو بالکل آپ کال کوٹری میں ڈال دیں. بات یہ ہے کہ کسی کو نواز شریف پسند ہے، کسی کو عمران خان پسند ہے. کوئی کہے گا عمران خان کم کرپٹ تھے ہی نہیں کرپٹ، بڑے نیک تھے. کوئی کہے گا نواز شریف جو تھے زیادہ کرپٹ تھے. کوئی کہے گا نواز شریف تو بڑے ملک کے لیے اچھا کرتے تھے اور انہوں نے ملک کو آگے لے کے گئے. دیکھیں عمران خان نے کیا کیا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو کون اچھا کون برا. دا ریئل کوسچن از کہ یہ آپ نے سسٹم کو کس طریقے سے آگے لے جانا ہے اور کیا کریں گے آپ جس کے نتیجے میں لوگ میرٹ پہ چیزیں سمجھیں. کچھ پالیٹکس تو کچھ چلتی رہے گی ہمیشہ ایوری بڈی ول ہیو اے پریفرنس، آپ کا اپنا پریفرنس ہوگا. لیکن سسٹم جو ہے وہ کیونکہ سسٹم کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، اور پھر یہ پارٹنرز بن جاتے ہیں سسٹم کے جو کھلواڑ کری ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھ کون جا کے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ یا میں، یا میڈیا بھی کھڑا ہو ہی جاتا ہے، پارٹس آف دا میڈیا. لیکن اصل میں جو پلیئرز ہیں وہ تو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، وہ تو بالکل جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ. تو آخر میں بتائیں گے کہ کیا اس کا علاج کیا ہے. لیکن بیفور دیٹ جو پی ٹی آئی فیکٹر کیا؟ پی ٹی آئی فیکٹر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے وہ جب تک تو بالکل ڈورمنٹ ہے، کچھ ان ایکٹیو ہے. پھر بھی ڈرا دھمکا کے پیچھے رکھ کے ان کو اٹھانا، یہ کرنا، ان کے گھر کی خواتین کو تنگ کرنا، ہراس کرنا، یہ سب اپنی جگہ چل رہا ہے. ایون وین تھنگز آر ڈورمنٹ، یعنی کہ جب خاموشی تھی. اب پی ٹی آئی نے کے پی کے میں جب انہوں نے اپنا اٹھان دکھائی ہے کچھ، اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہیں گے بڑی زبردست اٹھان ہے، بٹ بہرحال ایکٹیو ہوئے وہاں. اور جو ایکٹیو ہوئے وہ مروت فیکٹر بہت کی فیکٹر تھا. مروت جو ہیں شیر افضل مروت، ان کو کل وہاں سے پکڑ لیا ہے پنجاب سے، کل پکڑا پنجاب سے، اور ایم پی او کے تحت پکڑا ہے. بالکل بے معنی بات ہے بالکل. اب آپ کو کیونکہ آپ کو پی ٹی آئی پسند نہیں، آپ کو پی ٹی آئی کی سیاست پسند نہیں، آپ چاہ رہے ہیں اس کو آپ بالکل دبا کے رکھیں، تو اس وجہ سے وہ جب ایک لیجیٹیمیٹ چیز وچ از بار کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے، کیوں نہ ایڈریس کریں؟ بار کو ایڈریس کریں گے تو آپ نے وہ بار کو ایڈریس کر کے نکلے ہیں. تو کیونکہ وہ پنجاب میں اپنے آپ کو لانچ کر رہے تھے تو آپ نے ان کو پکڑ لیا. اب ایم پی اوز، بہت سے ایم پی اوز کے جو اریسٹ ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکال کے باہر پھینکا ہے. اور کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ ہزار لوگ ہیں جن پر ایم پی او لاگو ہوا ہے، جن کو اٹھایا گیا ایم پی او کے تحت. تو وہ معاملہ سامنے، وی نو واٹ ایم پی او مینس. آئی ڈونٹ لائک یو اینڈ آئی ہیو پاور، تو ایم پی او میں آپ پر لگا دوں. تو اب یہی معاملہ ہے سامنے ہمارے. تو پی ٹی آئی کو اسی طریقے سے جو طریقے سامنے آتے ہیں ان کے جو اسٹیبلشمنٹ جو بھی ان کی نظر میں آتا ہے وہ استعمال کریں گے، کیونکہ دیٹس دا پالیسی رائٹ ناؤ. اچھا اب اس پہ آتے ہیں کہ اس کا سب کا علاج کیا؟ اس کا علاج ایک ہی ہے.
آپ لوگوں کو یہ لگے شاید ان ریئلسٹک ہے، لیکن اگر آپ نے ریئلسٹک ہی رہنا ہے تو بس پھر چلتے جائیں. یہ جو نظر آ رہا ہے وہ ریئلسٹک ہے، جو برا ہے اچھا. پھر کبھی کوئی حق کی بات نہ کرتا، سچ کی نہ، کیونکہ ریئلزم تو ہمیشہ پاور کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے. آئی کیپ سیئنگ اگین اینڈ اگین، پارٹی سے کوئی ہمیں نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کون سی پارٹی ہے کون سی نہیں ہے. واٹ میٹرز از کہ پاکستان کو، کیونکہ کوئی آپ قواعد و ضوابط کے تحت نہیں چلا رہے، یہ بہت آربیٹری ہے، یہ بہت ہے میری پسند تمہاری پسند، آج میری پسند یہ ہے کل وہ ہے، آج بدل دو اس کو، آج نکال دو. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیں اپنے جو آگے بڑھنے سے یا ہماری ڈیولپمنٹ کرنے سے، کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں؟ کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی کنٹریبیوشن ہے؟ کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ عمران خان نے ایک اور کچھ شروع کیا کرنا؟ اور پھر کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ ان سب کے ساتھ سب ناپسندیدہ قرار دے دیے گئے اور پھر مختلف ڈگریز پہ ان کو سزا دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. اب ایسٹ پاکستان کس نے کیا تھا؟ اب آپ اینی وے دیٹ از اے ہول ادر ڈیبیٹ. بٹ بات یہ ہے کہنے کی کہ اب نواز دا اونس کس پر ذمہ داری ہے کہ سنبھالے اس وقت سچویشن کو. ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اگر اسٹیٹسمین بنیں گے، بننا چاہیں گے، تو پھر شاید حالات بہتری کی طرف جائیں. اور اسٹیٹسمین بننے کا مطلب کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں، تمام کو بلائیں اور کہیں کہ جی اب ہم نے اس بھنور سے نکلنا ہے اور ہم نے اس سسٹم کو ایسے کرنا ہے، الیکشنز ہوں گے، فیئر اور فری ہوں گے. لیکن شاید نواز شریف صاحب کہیں گے یہ کون سی بات ہے کرنے کی، مجھے تو کرسی چاہیے، میرے سے تو زبردستی چھینی تھی کرسی، اب میں کرسی واپس لینے آ رہا ہوں اور مجھے بائی ہک اور بائی کروک آئی شوڈ گیٹ اٹ بیک. نواز شریف صاحب ناراض بھی ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو انہوں نے ان کو نکالا. تو لیکن وہ اس وقت اسٹیٹسمین شپ کے موڈ میں نہیں ہیں، نہیں نظر آتے. لیٹ سی واٹ ہیپنس. آنے والے دن بہت انپریڈکٹیبل ہیں سب کے لیے، کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، تو وہ وقت ہی بتائے گا. لیکن جو حقائق ہیں وہ ہم نے کہا آپ کے سامنے پیش کر دیں. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.